सालात लायक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम क़ुर्ब जवार दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेरे हबीब मुकर्रम ताजदार ख़त्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उलमाओ दीवानों शम्अ रिसालत के परवानों ज़ीक़ादर समाईन व हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर इस्लामी साल का पहला महीना हमें अता फ़रमाया। अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से हमें पूरा साल अमन व अमान और रफ़ियत से माला माल फरमाए और इस महीने की मुनासिबत से ही मेरी ज़ुबान पर और आप सब की ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी व सारी फरमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। मुहर्रमुल हराम का बाबरकत, बावकार और बाइज़्ज़त महीना अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो चुका है। याद रखें, हम आले निस्बत हैं और जिसकी जिससे निस्बत होती है वो हर महाज पर, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, हर जनाबे वाला मस्जिद में, मिंबर में, महराब में शान और शौकत के साथ, वजद के साथ, मोहब्बत और उल्फत के साथ, चाहत और ईमानदारी के साथ, रवादारी और इसारे कल्ब के साथ नबी का आल का भी तज़किरा करने पे घबराता नहीं है और नबी के सहाबा का जिक्र करते हुए भी शर्माता नहीं है, क्योंकि हम आले निस्बत है। और जिस चीज़ की निस्बत किसी आम चीज़ की ख़ास से हो जाए फिर उसका मुकाम ये रहता है कि वो आम नहीं रहती बल्कि ख़ास हो जाती है। मिसाल मैं देता हूँ, दो मिस्त्री, दो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, एक के पास भी रेत बजरी है, दूसरे के पास भी रेत बजरी है, उनके पास भी सीमेंट है, इनके पास भी सीमेंट है, मसाला तैयार हो गया, लेकिन एक मिस्त्री वो मसाला अपने घर की दीवार बना रहा है, एक मिस्त्री मस्जिद की दीवार यानी फर्श बना रहा है। लेकिन जब फर्क महसूस देखना हो, अब जो मिस्त्री घर की दीवार या घर का फर्श बना रहा है उस पे जूते पहन के हम उस वक्त भी जाएंगे, बाद में भी जाएंगे, लेकिन जो मिस्त्री मस्जिद का फर्श बना रहा है उस वक्त तो जाएंगे लेकिन बाद में जूते पहन के नहीं जाएंगे। क्यों? बना एक पानी से, एक सीमेंट से, एक ही हाथों से, कारीगरी एक, सारे मामूलात एक, लेकिन यहाँ पे अब बाद में जूते उतार के क्यों आओगे? क्योंकि इसकी निस्बत बड़ी अजीम हो चुकी है, अल्लाह के घर से हो चुकी है। अब हमें अदब का पहलू नजर आना चाहिए, क्योंकि जब अदब आएगा तो निस्बत बढ़ जाएगी। तो मामला ये है कि निस्बत हया देती है, हया मुकामे मंजिल मकसूद तक इंसान को पहुंचा देता है। शुहदाए करबला की निस्बतों का अल्हम्दुलिल्लाह हमें हया था, हया है और सुबह क़यामत तक हया रहेगा। यकम मुहर्रम हराम इस्लामी महीने का साल का पहला महीना है, क्योंकि हम आले सुन्नत हैं और आले सुन्नत की पहचान ही यही है कि इनका काम ही है पाक लोगों की निस्बतों का हया करना, हया करना। तो सरकार ने फरमाया अशोबतु मिनल ईमान, अल हयाउ शोबतु मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा हया है, हया नहीं तो ईमान नहीं, ईमान है तो हया है, हया है तो ईमान है, हया नहीं तो ईमान नहीं, ईमान नहीं तो हया नहीं। तो बहरहाल हम आले सुन्नत इस चीज़ का तज़किरा बड़ी मोहब्बत के साथ, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को चिढ़ाने के लिए, ना किसी को सिखाने के लिए करते हैं, बल्कि हम ये सारे मामूलात अपना मुकद्दर चमकाने के लिए करते हैं कि हमारा मुकद्दर चमक जाए, और इंशाअल्लाह यकीनन चमक रहा है। तो आज का जो मेरा उनगाने गुफ्तगू है वो है लव काना बादी नबी लकाना उमर अब्न अल-खत्ताब, कि मेरे कमली वाले ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल हक़ को यंतिक़ु लिसान अला उमर, हक़ हमेशा उमर की ज़ुबान पे बोलता है। यानी मकसद ये है कि आज का जो हमारा मौजू है वो है अमीर अल मोमिनीन, इमाम सादिकीन वल मुत्तकीन और सुसर पैगम्बर, वारिसे नबूवत इल्म, यादगार ज़माना, यादगार इस्लाफ,
खलीफातुर रसूल हज़रत सैयदना अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक। यकम मुहर्रम आपकी शहादत का दिन है और निस्बत देखो आज दिन भी जुम्मतुल मुबारक का है और यकम मुहर्रमुल हराम है। तो इसलिए आज का हमारा उन्वान गुफ्तगू जो है वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे है। देखें इस्लाम के अंदर जब भी औखा वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, नबी की जान निसारों ने, वफादारों ने, सब ने मिलजुल कर खंदा पेशानी के साथ कुफर का, यहूदियत का, नसरानियत का, यजीदियत का मुकाबला किया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी रीत पर ये मुसलमान अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक से कौन वाकिफ़ नहीं जिनके हक़ में अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद आयात मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई हैं। मुतअद्दिद आयात मुक़द्दसा जिनके हक़ में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। और उमर फ़ारूक का इतना अजीब रिश्ता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम से कि मेरे मुस्तफ़ा दूल्हा बनकर उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पे हाजिर हुए। इससे बड़ी बात और क्या है? जिसको मेरे रसूल ने पसंद फरमाया, मेरे रब ने पसंद फरमाया, तो हमें तो फिर पसंद ही पसंद है ना। हमें तो भाई फिर पसंद ही पसंद है। जिसकी रब को पसंद है, रसूलुल्लाह को पसंद है, तो हमें पसंद ही पसंद है। तो इसी पसंद के तकाजे को मलहूज़ खातिर रखते हुए उमर बिन खत्ताब की अजीम अज़मतों को सलाम पेश करने जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह शहीद बावफ़ा, शहीद इस्लाम हज़रत सैयदना अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बतों के तकाज़े से हमारी हातमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हमें इस्लाम के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपके इस्लाम लाने का वाक़या मैं बिला ताहीर, वक्त मेरे पास मुख्तसर होता है कि मैं आपको सही तरीके से उस मंजिल तक लेके जा सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपकी जो ईमानी कुव्वत है उसे मज़ीद हरारत मिले। 26 या 27 साल की उम्र है। इस्लाम के ऐसे दुश्मन हैं कौन? उमर, कि अगर इस्लाम का कोई नाम लेता है तो तलवार अपने हाथ में लहराता हुआ उमर नजर आता है। कौन है इस्लाम का दावेदार? कौन है इस्लाम का ठेकेदार? कौन है इस्लाम का पहरेदार? एक दिन ऐसा हुआ, हाथ में तलवार ली जनाब उमर ने कि दीन इस्लाम फैलता जा रहा है। 39 बंदे जनाबे उमर की कलमा पढ़ने से पहले मुसलमान हो चुके थे, जिनमें कुछ मर्द भी थे और कुछ औरतें भी थीं। ज्यादा अक्सरियत मर्दों की थी। तवज्जो, आपको ये बात महसूस हुई कि इस्लाम फैलता हुआ जा रहा है तो आपको बड़ा जलाल आया, गुस्सा आया। किस पर? हमारे नबी पर। हाथ में तलवार ली जा रहे हैं। रस्ते में बनु अदी या बनु जुनारा के कुछ अफराद से या एक फर्द से मुलाकात हुई। पूछा, उमर कहां जा रहे हो? बड़े जलाल में। बात क्या है? कहां जा रहे हो? हाथ में तलवार है, कहां जा रहे हो? अर्ज की, मैं आज सर लेने जा रहा हूं। लेकिन उमर को यह पता नहीं कि सर लेने नहीं, सर देने जा रहा हूं। आज सर, उसने कहा सर, जनाबे उमर कहते हैं मैं सर लेने जा रहा हूं। किसका? फरमाया महाज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम का। थोड़ी देर उसने तवक्कुफ किया। उसने कहा, उमर कहा क्या कहते हो? फरमाया पहले अपने घर की तो खबर लो। कौन से घर की? फरमाया अपनी बहन फातिमा की। और किसकी? फरमाया अपने बहनोई शहीद की।
کیا خبر؟ فرمایا بس خبر لو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ جناب عمر نے جب یہ بات سنی، جب کافر تھے پھر بھی بڑا رعب و دبدبا تھا، جب میرے نبی کے پرچم کے نیچے آئے پھر بھی بڑا رعب و دبدبا تھا، اور آج بھی بڑا رعب و دبدبا ہے۔ اس وقت ہی نہیں، آج بھی بڑا رعب و دبدبا ہے جناب عمر کا۔ جا رہے ہیں، واپس آئے، بہن کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے کچھ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آگ بگولا ہو گئے عمر۔ بہن کو، بینائی کو پتہ چل گیا کہ عمر آ گیا۔ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، انہوں نے آتے ہی عمر سے پہلے پہلے وہ بند کر کے چھپا دیا۔ جناب عمر جلال میں آئے، بہن کو تھپڑ مارا، بہنوئی کو مارا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ جب دیکھا انہوں نے عمر ہماری جان نہیں چھوڑا، تو بہن نے بھی کہا، بہنوئی نے بھی کہا، عمر ہم رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ رحمان کی تلاوت فرما رہے ہیں، اب عمر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ جب بہن نے زخمی حالت میں، بہنوئی نے زخمی حالت میں جناب عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر جان لیتا ہے تو لے جا، نبی پہ قربان ہونے والا ایمان نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اب کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ جناب عمر نے یہ باتیں سنی، وہ مقلب القلوب ہے حضرت، یہ دلوں کو پھیرنے والا میرا رب ہے، پروردگار عالم ہے، کبھی نہ کبھی دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ جناب عمر نے جب یہ باتیں سنی اپنی بہن کی، بہنوئی کی، دل بدل گیا۔ فرمایا اچھا، خون میں دونوں کو دیکھا، صدمہ بھی ہوا۔ فرمایا بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے کہا، عمر اب تو مسلمان نہیں ہے، یہ کلام ہے پاک، جب تک تو غسل کر کے نہیں آئے گا ہم تمہیں وہ قرآن نہیں سنائیں گے۔ اب دل کی دنیا بدلنے والی تھی، وقت آ گیا ہے بدلنے کا، مقرر ہو چکا۔ بہن نے کہا غسل کر کے آؤ، عمر بن خطاب سے فاطمہ بہن نے کہا غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آئے۔ فرمایا وہ کلام سناؤ، کلام سناؤ۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دوسری روایت جو سورہ طٰہٰ کی 16ویں آیت جب پڑھی تو جناب عمر نے کہا بس کر دو، رکھا وہی تلوار، وہی محبت، وہی جاہ جلال، لیکن اظہار نہیں کیا بہن کے سامنے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اظہار نہیں کیا بہن بنوئی کے سامنے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب تلاش میں ہیں کہ میں رسول مکرم کی بارگاہ میں جاؤں گا، تلاش میں ہیں۔ کسی کی کوئی بندہ تلاش کرے تو وہ دن رات تلاش میں رہتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ ہارتا ہے، تلاش کر کے رہتا ہے۔ جناب عمر کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں، اسی ولولہ اور محبت کے ساتھ جناب عمر ہاتھ میں توجہ تلوار لیے ہوئے دار ارقم دروازے پہ جب حاضر ہوئے تو اس وقت دروازے پہ جو محافظ تھے میرے نبی کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ موجود تھے، امیر حمزہ موجود تھے، امیر حمزہ موجود تھے۔ میرے آقا سے جناب امیر حمزہ نے فرمایا آقا عمر آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا آنے دو، آنے دو، آج آنے دو۔ امیر حمزہ نے دوسری بات کہی، آقا اگر یہ اچھی نیت لے کے آیا ہے تو ہم ریسپیکٹ کریں گے، ویلکم کہیں گے، خوش آمدید جی آیا نو کہیں گے۔ اگر برے ارادے سے عمر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے اسے واپس بھیجیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ سے، فرمایا حمزہ جی آقا، فرمایا آنے دو، آج عمر کا ارادہ کچھ بدلا بدلا لگا ہے۔ شاعر نے بڑی محبت کی بات کی، شاعر کہتا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر جب آئے حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر جب آئے حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار
جب آئے حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا میرے آقا نے فرمایا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا جناب عمر فاروق اس وقت فاروق نہیں بنے تھے میرے تیرے پاک پیغمبر کی پاک بارگاہ کے اندر جب پہنچنے والے تھے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آقا عمر آ رہا ہے میرے آقا کونین نے فرمایا آج آنے دو عمر کا ارادہ بڑا سونا لگ رہا ہے جناب عمر میرے تیرے کریم آقا کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے سر قدموں میں رکھا عرض کیا آقا ساری زندگی مخالفت کی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ساری زندگی بدعمالیوں میں گزاری ساری زندگی آپ کی مخالفت میں گزاری لیکن آج میرے دل نے یہ سودا کر لیا ہے کہ بکنا ہے تو بازار مصطفیٰ میں بکنا ہے اور جھکنا ہے تو دربار گوہر بار میں جھکنا ہے وہ عمر جو سر لینے گیا تھا آج نبی کے قدموں میں سر دے کے آ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ جب آقا کی پاک بارگاہ کے اندر جناب عمر نے سر رکھا میرے آقا نے فرمایا عمر پڑھ لے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا بولو لا اور جدی اونچی آواز ہوئے انہوں مرنے وقت سونے نبی دا کلمہ نصیب ہوئے کلمے والے ہو پڑھے ہو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جناب عمر کو اپنے گوہر بار قدمین طیبین نالین مقدسین میں بلا کر اپنا کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دیا شاعر کہتا ہے میرے آقا نے گویا فرمایا کہ مبارک ہو عمر بے خطاب آیا یار محبت نظر گج کے آگو سبحان اللہ مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا نبی کی دعاؤں کا رب کی طرف سے یہ جواب آیا حضرت عمر فاروق نبی مقدس کی پاک بارگاہ کے اندر کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے اور کتنا نصیب ہے اس عمر کا کہ جس کو میرے آقا نے قدمین میں بلا کر براہ راست خود اپنا کلمہ پڑھایا ہے اچھا توجہ کلمہ پڑھ لیا تھوڑی دیر بیٹھے میرے آقا نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ بیٹھے تھوڑی دیر گزری جناب عمر بولنے لگے حکمت کے موتی رولنے لگے اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے عرض کیا آقا جناب عمر 40ویں نمبر پہ ہے اسلام لانے والے میں 40واں نمبر جناب عمر کا ہے اسلام لائے توجہ اسلام لائے آقا سے سوال کیا مؤدبانہ آقا فرمایا کیا بات ہے عمر ہم حق پر نہیں ہیں ہم حق پر نہیں ہیں عرض کیا حضور نے کیوں نہیں ہم حق پر ہیں تو پھر حضور پھر ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے علی الاعلان نماز پڑھیں گے علی الاعلان نماز پڑھیں گے میرے آقا نے جناب عمر کی تجویز کو ایکسپٹ کیا سلیکٹ کیا نہ کہ ریجیکٹ کیا فرمایا ٹھیک ہے 2 صفیں بنائی جائیں پہلی صف میں امیر حمزہ دوسری صف میں عمر بن خطاب
ساتھ جائیں گے کدھر؟ سین حرم میں، کعبہ مکرمہ میں جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے جناب امیر حمزہ سے فرمایا آگے ہو جاؤ، جناب عمر سے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ توجہ، آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ کفار کی جب نظر امیر حمزہ پہ پڑی، کفار کی نظر جب خطاب کے بیٹے عمر پہ پڑی، تو دل پہ کیا گزری؟ ایک دوسرے سے کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر، ہمارا لیڈر، ہمارا سربراہ، ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر اور ہمارا رہبر، یہ کب نبی کے دربار میں لگ گیا ہے؟ ہلچل مچ گئی، کھلبلی مچ گئی، حرکت میں آگے کفار۔ میرے آقا نے عمر کو دیکھا، عمر نے آقا کو دیکھا۔ یار کیسا منظر ہوگا جب آقا کی نگاہ عمر پہ، عمر کی نگاہ آقا پہ، کیا عجیب منظر ہوگا۔ اور جس نبی کے غلام علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا مقام اپنی جگہ، عمر کا مقام اپنی جگہ۔ علی کی محبت بھی ہمارے ماتھے کا زیور ہے، عمر کی محبت بھی ہمارے ماتھے کا جومر ہے، لیکن علی نے، عمر نے نبی کو، نبی نے عمر کو، حمزہ نے علی کو، حمزہ نے عمر کو، حمزہ نے نبی کو دیکھا۔ میرے آقا نے کہا جاؤ آگے میرے شیرو، دونوں جا رہے ہیں۔ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں آگے آگے یہ ہیں۔ سرکار کے جب غلاموں کا یہ معاملہ دیکھا، کفار نے تڑپ اٹھے، عمر ہمارا تھا کیسے چلا گیا؟ عمر نے تلوار لہراتے ہوئے کہا جس طرح عمر کفر کے حالت میں شدید اسلام کا مخالف تھا، آج اسلام لانے کے بعد عمر اسلام کا مخالف نہیں، کفر کا مخالف بن چکا ہے۔ اور اعلان کہا کفار سے آؤ، عمر سامنے ہے، مقابلے کے لیے کون ہے جرأت کرنے والا؟ اور کون بولتا عمر کے سامنے؟ کس کی جرأت پڑتی عمر کے سامنے بولے؟ جس کی پوری آدھی کائنات پر عمر کا قبضہ، حکومت کا، جسے میرے نبی نے چنا۔ سارے صحابہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ سارے مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن عمر مرید بھی ہے، مراد بھی ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، دعا کیا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام بأخب هذين الرجلين إليك بأبي جهل وأبي عمر بن الخطاب قال وكان أخبهما إليه عمر۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی یا اللہ دو عمر ہیں، ایک عمر ہے ایک عمر ہے، ایک عمر ایک عمر، عمر بن شام ابو جال، عمر بن خطاب عمر فاروق۔ یا اللہ ان دونوں میں سے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، سنیں، دماغ میں ڈالیں اور صبح قیامت تک یہ جملہ یاد رکھیں کہ سنو، میرے آقا نے کہا یا اللہ ان دو میں سے، عمر بن شام میں، عمر بن خطاب میں سے یا عمر بن شام میں سے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ کس لیے؟ اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت انہی کے ناموں سے ہوگی۔ کس نام سے؟ جو تجھے پسند ہوگا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ دو میں سے یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے عمر نہیں دیا، اللہ نے عمر دیا، اور عمر دیا تو اسلام کو عمر بھی لمبی عطا فرما دی۔ اسلام کو عمر کس کی وجہ سے لمبی ملی؟ عمر کی وجہ سے ملی۔ جب اسلام کلمہ پڑھا نا جناب عمر نے، سرکار فرماتے ہیں عرش کے فرشتے بھی عثمان عمر کے اسلام لانے پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جب اسلام کے لایا، آقا سے کہا چھپ کر نہیں، باہر آئیں گے، نماز پڑھیں گے۔ جب یہ للکارا جملہ تو میرے آقا نے فرمایا انت فاروق، اوے تو فرق کرنے والا ہے، تو فرق کرنے والا ہے۔ کس چیز کا؟ حق و باطل میں، حق ایک طرف اور باطل ایک طرف۔ جناب عمر نے صبح قیامت تک کے کفار کو بتا دیا کہ عمر اسلام کا غدار نہیں ہے، اسلام کا محافظ ہے۔ اور آج بھی ہندو اور کفار انگریز یہ کہتے پہ مجبور ہیں کہ اگر آج بھی کائنات والوں کو عمر جیسا حکمران مل جائے، پوری دنیا پہ اسلام غالب آ سکتا ہے، پوری دنیا پہ اسلام غالب آ سکتا ہے۔ جناب عمر میرے نبی کی مراد ہیں۔ میرے رب نے فرمایا یا عمر دے دے یا عمر دے دے، رب نے عمر عطا فرما دیا اور اسلام کو لمبی عمر عطا فرما دی۔ جناب عمر نے بہت سے ممالک فتح کیے، کیسر و کسرا،
جو جواہرات و ہیروں سونے چاندی میں کھیلتے تھے، جنہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، جناب عمر نے ان کے سامنے بھی میدان جنگ لگا کر فتح کا علم ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ اور میرے آقا نے غلامی کی سند کیا دی؟ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ عمر، جی آقا، فرمایا جس رستے سے تو جائے گا شیطان نہیں جائے گا، اور جس رستے سے تو جائے گا شیطان نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا عمر، شیطان تجھ سے پیار نہیں کرتا، رحمان والے تجھ سے نفرت نہیں کرتے۔ تو جناب عمر، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کو سوتے ہوئے، آج کو سوتے ہوئے آپ اپنی ناف پر آئین میم، جو ناف کا سوراخ ہے اس پر میم ڈالے آگے رے لکھ دیں، ساری رات شیطان کے حملے سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ عمر لکھ دو، آئین میم عمر۔ اور اہل محبت کہتے ہیں جناب عمر کو اللہ نے وہ فضیلت، وہ فساد، وہ بلاغت، وہ علم، وہ منطق، وہ رواداری، وہ پیار، وہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی نے اصرار کیا ہے کہ یا اللہ عمر دے یا عمر دے، تو اللہ نے عمر دیا، تو رب کے محبوب نے بھی خوشیاں منائی اور رب کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہے۔ توجہ فرمائیں میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت لقب ملا جب آپ نے کہا نہیں ظاہر نماز پڑھیں گے۔ تو جناب عمر کی بہادری دیکھو، 40 مسلمان ہیں اور آقا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ چھپ کے نہیں، ظاہر آ کے پڑھیں گے۔ تو جناب اگر دین اسلام کی آج بھی سربلندی چاہتے ہو تو چھپ چھپ کر نہیں، ظاہر آ کے تمہیں دین بیان کرنا ہوگا، اور ظاہر آ کر دین تمہیں سمجھانا اور سکھانا پڑے گا۔ یہ جناب عمر کی سنت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ توجہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، میرے آقا نے فرمایا وہ میرے غلاموں، ہر نبی کے، توجہ ہے، ہر نبی کے زمین کے بھی آسمان کے بھی دو دو وزیر ہیں۔ کتنے وزیر ہیں؟ دو دو وزیر ہیں، دو آسمان کے دو زمین کی۔ فرمایا میرے آقا کریم نے وَمِنْ آلِ الْأَرْضِ وَمِنْ آلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلًا وَمِيكَائِيلًا، فرمایا وہ میرے غلاموں، ہر نبی کے زمین پر دو وزیر ہیں، ہر نبی کے آسمان پر دو وزیر ہیں، مجھ محمد کے آسمان پہ دو وزیر ہیں۔ آقا کون کون سے؟ فرمایا ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں۔ آقا کون کون سے؟ فابو بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے، دوسرا میرا عمر ہے۔ یہ میرے وزیر ہیں، دو آسمانوں کے، دو زمینوں کے۔ یہ میرے نبی کی زبان بول رہی ہے، یہ کسی مفتی کا کلام نہیں، یہ کسی محدث کی حدیث کی تشریح نہیں، یہ زہرا کے بابا کی کلام ہے، حسنین کے نانا کا کلام ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کے ہر نبی کے وزیر ہیں، میرے وزیر زمین کے ابو بکر و عمر ہیں، آسمان کے جبریل اور میکائیل ہے۔ اگلی بات توجہ فرمائیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار خلافت آپ نے سنبھالا، خلیفہ بنے، عاجزی کتنی ہے۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، جمی صحابہ کہتے ہیں، جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے، کون سے مصلی پر؟ مسجد نبوی کے، جس میں ایک نماز پڑھو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50,000 کا۔ پڑھاؤ تو کتنا ملے گا؟ سبحان اللہ، پڑھاؤ تو کتنا ملے گا؟ اور وہ بھی حقیقی نبی کے مصلی پر، حقیقی نبی کے مصلی پر۔ جناب عمر کھڑے ہوئے، جناب صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب عمر نے جب قرات شروع کی تو تیسری صف تک جناب عمر قرآن پڑھنے کی آواز بھی آتی تھی اور ساتھ رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ اتنی عاجزی، اتنی محبت کملی والے کی ذات سے، رب العالمین کی ذات سے، اور قرآن ایسا پڑھتے صحابہ کرام فرماتے آئے ہائے کہ ہم بھی سن کر صفوں میں نماز کی حالت میں رویا کرتے کہ جناب عمر خطاب کا بیٹا آج محمد کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج ایسا قرآن پڑھ رہا ہے جناب عمر۔ اور اتنا روتے تھے خدا کے خوف سے، آپ کے چہرے پر 2 لکیریں سیاہ پڑ چکی تھیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑی شخصیات روئیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا رونا ثابت ہے، یعقوب علیہ السلام کا رونا ثابت ہے، حضرت سیدنا
آدم علیہ السلام کا رونا ثابت ہے، حضرت سیدنا جناب حضرت عمر بن خطاب کا رونا ثابت ہے. بڑے بڑے روتے رہے اور روتے رہیں گے، لیکن بڑا بڑا فرق ہے رونے رونے میں. جناب عمر اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایسی لکیریں بن چکی تھی جناب عمر کے چہرے پر، اور عاجزی کی یہ انتہا تھی. سوتے بستر پہ نہیں تھے، زمین پہ سوتے تھے، سرانہ نہیں رکھتے تھے، تلوار رکھتے تھے. یہ عاجزی ہے جناب عمر کی. خلیفہ بنے، ویسے ہی تو ابو بکر صدیق اور سمیت جمیع صحابہ نے آپ کو لیڈر نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا. ایک دن جناب والا آپ کھڑے تھے اور محبت کی یہ بولی، اور سنیں جناب عمر وہ شخصیت ہے جس کی حکومت آگ پہ بھی چلتی ہے، جس کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، جس کی حکومت پانی پہ بھی چلتی ہے، جس کی حکومت آگ پہ بھی چلتی ہے. سنیں کیسے. کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی ٹینشن لینے کی نہیں، دینے کی ضرورت ہے آج کل ہر سنی مسلمان کو. جب تک جناب والا ہم اہل بیت طاہر صحابہ پیغمبر کے تذکرے نہیں کریں گے، نہیں سنائیں گے، ہمارا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ ہم نے تو اپنا ایمان ثابت کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے. سنیں توجہ فرمائیں. حضرت آقا علیہ السلام کے غلام عمر کی آگ پہ کیسے حکومت ہے؟ ایک وادی پہ، ایک پہاڑ پہ آگ لگ گئی، آگ لگی، آگ. خلیفے کے ماننے والے حاضر ہو گئے، جناب عمر سے کہنے لگے آگ لگ گئی، بجھنے کا نام نہیں لے رہی. توجہ ہے، آگ لگ گئی، بڑی کوشش کی، بجھ نہیں رہی. جناب عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ میری چادر لے جاؤ. وہ آگ کو کس سے بجھایا جا سکتا ہے؟ یا مٹی سے یا پانی سے. بجھنے کا نام لیتی ہے. جناب عمر کہتے ہیں یہ میری کملی لے جاؤ، چادر لے جاؤ. جناب عمر عجیب بات ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب آگ کا سامنا ہونا تو آگ کے سامنے جا کر ایک کام کرنا ہے تم نے. بولو سبحان اللہ. جناب عمر کیا کرنا ہے؟ فرمایا چادر لینا ہے اور صرف عمر کی چادر آگ کے سامنے ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، تھپ تھپانا ہے، چادر کو حرکت دینا ہے، ہلانا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں امیر المومنین عمر کی چادر عمر کے کہنے پر پہاڑ پہ چڑھے، آگ لگ رہی تھی، بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. جب چادر عمر کی سامنے، اور یار اتنی اونچی گلتے، اتنی ٹلی، سبحان اللہ اونچیا کو قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. پانی رکا ہوا چل پڑتا ہے. کیا کرنا ہے؟ جناب عمرو بن العاص نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب بھی وہی کام کرنا ہے. عمر بن العاص کس کے ماننے والے تھے؟ عمر بن خطاب کے ماننے والے تھے. جو ماننے والا بندہ ہو وہ ماننے والوں سے ضرور مشورہ کرتا ہے. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے، سنو مصر والو، اسلام جہالت پھیلانے نہیں آیا، اسلام جہالت کو مٹانے آیا ہے. وہ یہ کیسا دستور ہے تمہارا کہ مصر کے دریائے نیل میں قتل کیا جائے؟ اسلام نہ حق قتل کرنے کا یہ معاملہ ختم کرنے آیا ہے. یہ ممکن نہیں. ہاں تمہارا اصرار ہے تو میں امیر المومنین جناب عمر کی بارگاہ میں خط لکھتا ہوں، خط لکھتا ہوں. گورنر عمر بن العاص مصر کے، توجہ دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب خط لکھا، کیا لکھا؟ السلام علیکم یا امیر المومنین، مصر کے باشندوں کی طرف سے یہ پیغام ہے اور میں لکھ رہا ہوں. پیغام یہ ہے دریائے نیل، جزاک اللہ چودھری صاحب، دریائے نیل خشک ہو رہا ہے، اب چلانے کی باری ہے اور ایک ہم نے قتل کرنا ہے، اجازت دیجیے. جناب عمر نے یہ بات سنی تو اس کے جواب میں لکھا عمر بن العاص سے، فرمایا وعلیکم السلام، اے وقت کے گورنر، میرا یہ قصہ، یہ میرا میسج، پیغام، خط لکھا ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، اے دریائے نیل. کون لکھ رہا ہے؟ عمر لکھ رہا ہے. کس سے بول رہا ہے؟ کاغذ سے آمنے سامنے بول رہا ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ قلم ہے. سامنے کیا ہے؟ کاغذ ہے. کون بول رہا ہے؟ نبی کا وفادار بول رہا ہے.
کون بول رہا ہے؟ نبی کا وفادار بول رہا ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ نبی کا سسر لکھ رہا ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ خلیفہ راشد نے، دوسرا خلیفہ راشد برحق لکھ رہا ہے۔ کیا چیز لکھ رہا ہے؟ دریائے نیل کو، اے دریائے نیل میں جو عمر کی طرف سے تجھے پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کتنا سونا جملہ، اور محبت سے اگر یہ جملہ مکمل ہونے کے بعد تم سبحان اللہ نہیں کہو گے تو مجھے بڑا اندیشہ اور محبت کا سلسلہ ختم ہونے کو ہو جائے گا، لیکن افسوس ہوگا۔ لیکن میرا ایمان ہے، عمر کی ذات کا تذکرہ ہو، ایمان والے گج کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ، جناب عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا، اے دریائے نیل، اے دریائے نیل، اگر اپنی مرضی سے تو چلتا تھا تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں تیرے چلنے کی۔ ہے وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران ہے، اور حکمران کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی رعایا کی خبرگیری لینا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، زندگی کے معمولات طے کرنا۔ جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ اگر اپنی مرضی سے چلتا تھا تو مت چل، رب کے نام پہ اگر چلنا پسند ہے، عمر کہہ رہا ہے بس دیر نہ کر، چلنا شروع کر دے۔ اور یہ رکا قاصد کو دیا عمر نے، قاصد کو دیا، ڈاکیے کو دیا، یہ رکا لے جاؤ۔ کہاں پہ؟ فرمایا میرے عمر بن عاص کو دو۔ جزاک اللہ مغل صاحب، توجہ، عمر بن عاص کو دو۔ عمر بن عاص سے کہنا جس مقام پر کنواری لڑکی زیب اور آزائش کے ساتھ حسن سے مالا مال وہ قتل کرتے تھے، دفن کرتے تھے، اسی جگہ کے درمیان میں یہ میرا رکا خشک دریا میں ریت کے اندر دفن کر دو، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رکا ملا عمر بن عاص کو، عمر بن عاص نے رکا لیا، قبول کیا محبت کے ساتھ، رکا قبول کیا، دریائے نیل میں جا پہنچا۔ کون؟ عمر بن عاص۔ کوئی ہمارے زمانے کا ہوتا تو کہتا کیسی باتیں کرتے ہیں عمر، رکا دریا میں، کیا مطلب؟ لیکن وہ نبی کے وفادار تھے، وہ نبی کے پہرے دار تھے، وہ نبی کے وفادار تھے، اور ان کے وفادار اب بھی موجود ہیں۔ توجہ، خط ملا جناب عمر بن العاص کو، آپ گئے دریائے نیل میں، درمیان میں دفن کیا، مٹی کھودی، دفن کیا، مٹی ڈالی۔ جناب عمر بن العاص چند قدم پیچھے ہوئے، پانی لہریں دوڑاتا ہوا، بھاگتا بھاگتا محبت کی روانی میں، الفت اور چاہت کی مہربانی میں وہ دریائے نیل چلنا شروع ہو گیا۔ اونچا بولا سبحان اللہ۔ وہ دریائے نیل چلنا شروع ہو گیا۔ مصر والے گورنر سمیت ساری رعایا کے لوگ دنگ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، یہ ہو کیا گیا ہے؟ عمر بن عاص بولنے لگے، حکمت کے ماتی رولنے لگے، فرمایا تمہیں خبر نہیں یہ عمر نے رکا لکھا ہے۔ عمر نے رکا لکھا ہے۔ بابا جب سے عمر کا رکا دریائے نیل میں پہنچا، دریائے نیل چل پڑا، اور 14 صدیاں بیت چکی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک دریائے نیل چلتا بھی رہے گا، اور صبح قیامت تک عمر کی یاد تازہ کرتا بھی رہے گا۔ کوئی روکے نا دریائے نیل کو؟ کون روک سکتا ہے جسے عمر چلائے؟ کون روک سکتا ہے جسے عمر کی محبت نصیب ہو؟ جب دریائے نیل عمر کے کہنے پہ چل پڑا، بے زبان، جس کی نہ کوئی زبان ہے، نہ جس کا بظاہر کوئی جسم ہے، نہ جناب والا کوئی سنتا ہے، نہ آواز حمزہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ عمر نے رکا بھیجا ہے۔ بابا اگر پتھر جانتے ہیں کہ عمر کی شان یہ ہے تو یار آپ میں اور میں کیوں نہیں جانتے عمر کون ہے؟ اور جن کے گھر میرے مصطفیٰ دولہا بن کے گئے ان کا نام عمر ہے، جن کی بیٹی حفصہ میرے نبی کی بیوی ہے اور کائنات والے سب مسلمانوں کی ماں ہے، اس کے باپ کا نام عمر ہے۔ توجہ فرمائیں،
آخری بات میں کر کے اجازت چاہنے والا ہوں، تو دریائے نیل کو خط لکھا، اب تک چل رہا ہے، اور سب سے زیادہ اپنی دور حکومت میں جس شخصیت نے ملک فتح کیے اس کا نام عمر ہے، اور میرے آقا کونین نے بھی بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ لیکن بات مختصر ہے، اگلی بات میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب عمر نے مصلی پہ کھڑے تھے صبح کی نماز میں، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لولو، مجوسی، اس نے جناب عمر کی ایک واقعہ ہے، لیکن وقت مجھے اجازت دے تو سناؤں۔ حضرت عمر سے اس نے جناب والا یہ رکھا سلسلہ بغض و حسد کا، اور بالآخر زہر سے آلودہ خنجر لے کر صبح مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا۔ مصلی رسول پہ جناب عمر حاضر ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہی، تکبیر تحریمہ ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد قرات شروع کی، تو اس نے 7 وار کیے، کمبل پہ چھپا ہوا تھا، 7 وار اپنے اوپر کیے حضرت عمر کے اوپر، اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ نماز کی حالت میں آپ نے پیچھے ہٹے، نماز ابن رمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائی۔ زخمی شدید ہو گئے، خون جاری ہے، نماز ختم نہیں ہوئی۔ کس نے پڑھائی؟ عمر بن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ کون صحابی ہیں؟ عشرہ مبشرہ، جنہوں نے حضور سے چادر مانگی تھی۔ صحابہ نے کہا کیوں مانگی ہے؟ فرمائی اس چادر سے میں اپنے آپ کو کفن دوں گا۔ یہ نسبت والے صحابہ ہے جی، انہوں نے نماز مکمل فرمائی، توجہ، نماز مکمل فرمائی۔ جناب عمر نے فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ کوئی مسلمان تو نہیں کہ میری حکومت سے تنگ آ کے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے؟ عرض کے حضور والا نہیں، وہ مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، مجوسی، اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان مجھ پہ قبضہ نہیں ہوا، کہ کیا میں کسی مسلمان کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں کر رہا تھا۔ جناب عمر زخمی ہوئے، دودھ پلایا گیا، زخموں سے باہر دودھ ہی نکل آیا۔ آپ نے فرمایا یقیناً میرے نبی نے فرمایا تھا، احد پہاڑ کو مخاطب کر کے، احد پہاڑ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، ان دوسرے نمبر پہ شہیدوں میں میرا عمر نام موجود ہے۔ اتوار والے دن آپ کی جو میں شہادت ہوئی، شہادت سے قبل 2 مرتبہ آپ نے جناب والا سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خود بنفس نفیس حاضر ہوئے، اور بات میری ختم ہے، ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے کا عائشہ صدیقہ سے، ام المومنین عائشہ، فرمایا عمر کیا کہتے ہو؟ فرمایا زندگی میں رسول پاک کے ساتھ تھا، اب میرا دل کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی حضور کے ساتھ رہوں، اور آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت کیوں لی؟ اوہ جس گھر میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں یہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے، اور کسی بیوی کا گھر نہیں، یہ سیدہ عائشہ کا ہی گھر ہے۔ میرا رب ہے کہ طرف فیصلے کریم فیصلے ہو رہے ہیں، فرمایا محبوب بھی سلاؤں گا تو محبوب کی محبوبہ گھر میں سلاؤں گا۔ سمجھ گئے نا بات میری؟ توجہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے میری دل کی حسرت ہے کہ آپ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مجھے دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرما دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا عمر سے، عمر ایک طرف نبیوں کا امام ہے اور میرے سر کا تاج یعنی میرا شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے طرف میرا بابا صدیق اکبر ہے۔ اب گھر کی میں مالک ہوں، میری اتھارٹی ہے، میرے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے، میں جس کو چاہوں جگہ دوں، نہ چاہوں جگہ دوں، میری مرضی ہے۔ کسی کے گھر پہ قبضہ کون کر سکتا ہے؟ جناب عمر تھے بھی خلیفہ، لیکن اس کے باوجود عاجزی کے ساتھ پیش آئے۔ کیوں؟ پتر ماون العاجزی نال پیش آنے۔ او بولے سبحان اللہ۔ ہاں سنیں، جناب عاجزی پیش کی، فرمایا جگہ دے دو۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا ایک طرف میرا باپ، ایک طرف شوہر ہے، اور ایک جو جگہ باقی ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج تو آ گیا ہے تو میں عائشہ اپنی ذات پر تجھے ترجیح دے رہی ہوں، میں نہیں دفن ہوں گی، تو دفن ہوگا یار غار اور یار مزار کے ساتھ، تو دفن ہوگا۔ عرصہ گزر گیا، جب حملہ ہوا عمر فاروق پر، آپ نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا بیٹا جی ابا جان، فرمایا جاؤ نا عائشہ صدیقہ کے پاس پھر جاؤ۔ کیا؟ فرمایا جا کر کہو، اس وقت تو عمر خلیفہ تھا، شاید آپ نے سوچا وہ بادشاہ ہے کسی وجہ سے آپ نے جگہ دے دی ہو، اب تو خلافت کا وہ سلسلہ نہیں رہا، اب میں شہید ہونے کو ہوں، حضور کی بارگاہ میں جاننے کے لیے ہوں، اب بھی پوچھاؤ کیا رائے ہے تمہاری کہ مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یار نصیب دیکھو،
خواہش دیکھو جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ سید عائشہ کی پاک بارگاہ میں جناب عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے، عمر کے بیٹے۔ فرمایا اماں جان، ابا جان نے بھیجا ہے، آخری ان کے جملے ہیں اور آخری وقت بھی ہے ان کا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا بس زبان کر دی ہے، عمر کی جگہ پکی ہے، زبان کر دی ہے میں نے، عمر کی جگہ پکی ہے۔ تو جناب عمر نے خوشی کی جب بات سنی مچل اٹھے، آئے ہائے، للکار کر کہا، فرمایا سنو اب ایک اور بات بھی ہے۔ کیا؟ عائشہ نے اجازت دے دی، رسول نے اجازت تو مجھے نہیں دی۔ زندگی میں تو حضور سے میں نے نہیں کہا تھا نا مجھے اجازت دینا، لیکن اب عمر کی ایک اور تمنا ہے۔ صحابہ پیغمبر سے فرمایا کیا تمنا ہے؟ فرمایا مجھے نہلا کر، کفن دے کر، غسل دے کر، جنازہ پڑھنے کے بعد دربار رسالت میں رکھ دینا، دربار رسالت میں رکھ دینا۔ بڑے دھیمے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم نے تو چراغ محبت سر عام جلا کے رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے روشنی وہی جناب والا پائے چاشنی اور محبت۔ سنیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا عائشہ نے اجازت دے دی، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، عاجزی ہوگی، عمر نہ بول سکے گا، نہ ہاتھ ہلا سکے گا، نہ جسم حرکت کر سکے گا، رسول اللہ کے قدموں کی طرف میرا جنازہ میری منجی رکھنی ہے۔ اور رکھ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، مخاطب ہو کر بادبن کہنا ہے میرے آقا غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ اگر اجازت ملی کہاں سے؟ میرے نبی کے دربار سے، تو مجھے وہاں پہ دفن کر دینا۔ اجازت نہ ملی تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ کون سا عقیدہ بتا رہا ہے؟ مولوی نہیں، پیر نہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، یہ نبی کا سسر عقیدہ دے رہا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی بلائے گا، اپنے پاس سلائے گا، اپنی بارگاہ میں مجھے بلائے گا، اپنی بارگاہ میں مجھے سلائے گا۔ جناب عمر کا جنازہ تیار ہوا گیا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ جنازہ ہو عمر کا، دربار رسالت ہو، جہاں پہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آتے ہیں، اور زندگی میں جو ایک بار آتا ہے صبح قیامت تک پھر بار بار نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ جنازہ رکھا گیا، صحابہ منتظر ہیں۔ عمر کا عقیدہ دے رہا ہوں کہ کیا عقیدہ ہے جناب عمر کا؟ جنازہ رکھا، جنازہ توجہ، جنازہ رکھ کے کہا آقا ایک غلام حاضر ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سنو روزے سے کیا آواز آئی، وہ یوصل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، ملا دو، ملا دو۔ تو زندہ ہے واللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، وہ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ رسول اللہ کے دربار سے آواز آئی دیر نہ کرو، یار کو یار کے ساتھ ملا دیں۔ اور حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جب یزیدی فوج نے سب کچھ بے حرمتی کی مسجد نبی کے بھی کوئی بندہ نہ چھوڑا تو میں چھپ کر مجنوں بن کر مسجد نبی میں رہ گیا۔ اذان کے وقت اذان دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن قبر رسول سے جب اذان کا وقت ہوتا مجھے اذان کی بھی آواز آتی، جب نماز کا وقت ہوتا مجھے نماز کی بھی آواز آتی۔ فرمایا میں نمازیں پڑھتا رہا، یار جو نبی دنیا میں جانے سے بعد بھی اپنے غلاموں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، آواز سن کر جواب بھی دیتا ہے، تو کیا نصرالے میں بیٹھنے والے غلاموں کے عقیدوں سے وہ نبی واقف نہیں ہے کہ کون میرے نبی کے وفادار ہے اور کون میرے نبی کے وفادار نہیں ہے؟
کیا خیال ہے؟ تو اس لیے حضرات وقار میری بات اختتام پذیر ہوئی۔ جناب عمر وہ ہیں جن کو میرے آقا نے جنازہ تیار ہونے کے ساتھ ہی بلا لیا، فرمایا دیر نہ کرو، عمر کو یار کے ساتھ ملا دو۔ اور یہی عقیدہ جناب ابوبکر صدیق کا بھی تھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ بھی تیار ہو جائے حضور کے دربار میں رکھنا۔ ضروری بات ہے، میں سسر ہوں حضور کا، لیکن پھر آواز دینا حضور غلام حاضر ہے آج جانا، تو آواز آئی دیر نہ کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ جن پہ رب راضی، جن پہ رسول راضی، تعجب ہے میں اور آپ نہیں راضی؟ جن پہ رب راضی، رسول اللہ راضی، کائنات والے راضی، مغل صاحب کہیں میں نہیں راضی، عجیب بات ہے۔ بہرحال ایسی ممکن بات نہیں ہے۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیا کروں، جوان جا رہا تھا شراب بغل میں چھپائے ہوئے، جناب عمر کا آمنا سامنا ہو گیا، کیا رکھا ہے؟ فرمایا تیل کی بوتل ہے۔ فرمایا تیل کی بوتل ہے؟ تھی شراب۔ فرمایا ہاں۔ اب جس کے بغل میں بوتل تھی دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں کہنے لگا رب آج عمر سے بچا لے ورنہ سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ عمر نہیں چھوڑے گا۔ سچی نیت توبہ کی۔ جناب عمر نے فرمایا چیک کراؤ کیا ہے۔ جب بوتل کھولی تو تیل بنا ہوا تھا۔ بڑھیا رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ گری، ٹھوکر لگی، ہاتھ میں تیل تھا، زمین نے چوس لیا، مالک میرا سخت ہے، سزا دے گا۔ جناب عمر نے فرمایا اچھا کیا کرنا چاہتی ہو؟ فرمایا مجھے تیل واپس چاہیے۔ جناب عمر نے کوڑا زمین پہ دے مارا، وہ تجھ پہ انصاف نہیں ہو رہا؟ تجھ پہ عمر انصاف نہیں کر رہا؟ تیل باہر ہے، شیشی بری۔ فرمایا جا۔ وہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جس وقت کی خدمت میں کی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے جس محبت کے ساتھ ہم نے آج شہادت فاروق اعظم بیان کی، انشاءاللہ 10 محرم کو رات کے وقت ہم محفل بھی کرائیں گے، اور یہ پورا مہینہ بلکہ اس مہینے سے بھی بڑھ کے شہید کرب و بلا کی نسبتوں کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا سلام پیش کریں گے۔ لگ پتہ چل جائے گا نہ ہمارے اندر رافضیت ہے، نہ ہمارے اندر خارجیت ہے، نہ ہمارے اندر ناصبیت ہے، نہ ہم منکر ہیں، نہ ہم منافق ہیں۔ اگر ہم ہیں تو نبی کی آل کے بھی عاشق ہیں، نبی کے صحابہ کے بھی عاشق ہیں، اور یہی دستور ہے۔ اور واٹس ایپ پہ میسج مت بھیجو، اور نبی کے غلاموں اگر میسج بھیجتے ہی ہو تو جن لوگوں کو ہم مانتے ہیں ان کے بھیجو، اور جن سے ہمارا عقیدہ وابستہ ہے ان کے بھیجو۔ خادم رضوی صاحب کا بھیج لو، ہم مان جائیں گے۔ مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھیج لو، سید عمر شاہ کاظمی کا بھیج لو، جمیع اہل سنت کے بھیج لو۔ یار ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ نبی کی آل کا ادب ہے، نبی کے صحابہ کا ادب ہے، اور کسی کا اتنا ادب نہیں کرتے۔ ہماری وفائیں نبی کی آل کے ساتھ، ہماری وفائیں نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ بات یہی ہے دوستو، مرنا ہے، جانا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اور سنیں، واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں میں نے کھائی ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ ذاتی طور پر، کسی مسلک کا بندہ ہو، کسی قبیلے کا بندہ ہو، کسی خاندان کا بندہ ہو، کسی نظریے اور عقیدے کا بندہ ہو، میری اس سے کوئی خلش نہیں، کوئی مخالفت نہیں۔ ہاں علمی مخالفت ضرور ہے، اور علمی مخالفت کرنا یہ علماء کا حق ہے۔ امام اعظم کا شاگرد امام شافعی، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، کوئی شیخین انہیں کہا جاتا ہے، بعض کو صاحبین کہا جاتا ہے، بعض کو جناب والا شیخین کہا جاتا ہے، لیکن ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ گو کہ ہم مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے کو ہیں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں امام شافعی کو برا بھلا کہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد کس کے ہیں؟ ائمہ اہل بیت میں سے امام باقر اور امام جعفر صادق کے۔ اگر ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم منکر اہل بیت کے نہیں، بس یہی آپ کو میسج اور میرا پیغام ہے، زندہ رہو تو نبی کی آل سے بھی وفا رکھو، زندہ رہو تو میرے نبی کے صحابہ کرام سے بھی وفا رکھو۔ مرنا ہے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن وقت آخری جملہ یہ سن جاؤ، حضور کے جب سامنے یا آل یا صحابہ کے سامنے جب پیش ہو تو سر جھکا ہوا نہ ہو، اٹھا ہوا حضور جیسا بھی تھا گناہگار تھا لیکن غدار تو نہیں تھا، وفادار تھا، جو بھی تھا وفادار تھا۔ تو بہرحال جملے آج ایسے لگنے چاہیے پنڈ نصراللہ کی مسجد سے کہ جناب عمر کی بھی روح تڑپ اٹھے۔ تو میرے نعروں کا جواب دے، مصطفیٰ کے ہم سفر، ذرا کیمرہ گھمائیں یار ہاتھ چاہ کے، مصطفیٰ کے ہم سفر، وہی بندہ آواز دے وے جنہ پیار ہے تے ہاتھ سجے چاہو ذرا، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ یا اللہ جدی اچھی آواز ہوئے سچی نسبتاً یا نصیب فرمائی، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، دار الایمان دار الایمان، دار الایمان دار الایمان، چمن چمن گلی گلی، او چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، شہدائے کرب و بلا زندہ باد، تاجدار کرب و بلا، تاجدار کرب و بلا، حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا۔